Hello, greetings to all of you. Today's lecture is about figures of speech and its use. आज का हमारा लेक्चर फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। इस लेक्चर में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे और हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है हम उनके डेफिनेशंस और उनकी मिसालें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to define that what is a figure of speech. एक figure of speech होता क्या है? So look at the definition. A figure of speech is a word or phrase that is used in a non-literal way to create an impact or an effect. एक figure of speech एक ऐसा लफ्ज़ या फ्रेज़ होता है जो कि अपनी असल मानी की बजाय एक और मकसद में इस्तेमाल होता है ताकि वो एक असर पैदा करे। यानी उर्दू में भी हम देखते हैं कि अक्सर हम एक लफ्ज़ या एक जुमले को अपने असल मानी की बजाय एक और सेंस में इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमारा मकसद होता है कि हम एक असर पैदा करें, अपनी बात को पुरअसर बनाए या किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। तो जब एक लफ्ज़ को या एक बात को हम इस तरह बयान करें तो उसको फिर फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसी चीज़ पर ज़ोर देना चाहते हैं और किसी चीज़ को पुरअसर बनाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ अपने असल और लफ्ज़ी मानों की बजाय एक और सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, नाउ coming to the important figures of speech. Now we will discuss different figures of speech. The first one is a metaphor. What is metaphor? A metaphor is that figure of speech that directly compares one thing with another. For example, he is a shining star. Her eyes are diamond. Abrar is a lion. So, after looking at these examples, you can get that what is a metaphor. एक मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि डायरेक्टली एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करता है। जैसा कि हमने कहा कि ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, उन उनको हमने एक शाइनिंग स्टार से कंपेयर किया और फिर हमने एक लड़की की आंखों को डायमंड से कंपेयर किया कि उसकी आंखें डायमंड्स है। फिर अबरार को हमने एक लाइन का लाइन से कंपेयर किया और उसको हमने एक लाइन करार दिया। तो इस तरह के डायरेक्ट कंपैरिजन को जब दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को मेटाफर कहा जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेमिली। अच्छा जी, what is simile? That figure of speech which involves indirect comparison by using words like as and like. Simile एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इसमें अंग्रेज़ी में एज और लाइक जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नोट कीजिए, इससे पहले हमने मेटाफर को डिस्कस किया।
اور ہم نے دیکھا کہ میٹافر میں ڈائریکٹ کمپیریزن ہے، جبکہ یہاں پر کمپیریزن سیمیلی میں ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ کمپیریزن ہے۔ تو اگر آپ مثال پر غور کریں، پہلا جو ہمارے ساتھ اگزامپل ہے، ہی از لائک اے شائننگ اسٹار، یہاں پر لائک پر غور کریں۔ اس طرح سے ہم نے کہا کہ سیمیلی میں انڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے اور اس میں لائک اور ایز جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو فرسٹ اگزامپل ہے، ہی از لائک اے شائننگ اسٹار، وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، کی طرح ہے۔ اردو میں ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں سیمیلے میں۔ Now look at the second example. Abrar is as brave as a lion. Is brave as a lion. ابرار شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو یہاں پر پھر ایس کے الفاظ آ گئے، تو یہ بھی سیمیلی ہے۔ Now looking at a third example, her eyes are like diamond. یہاں پر like ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ سیمیلی ہے۔ So now you can get that a simile is that figure of speech which involves indirect comparison. یعنی سیمیلی اور میٹافر میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ میٹافر میں ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے، جبکہ سیمیلی میں انڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے اور اس میں ایز اور لائک جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ The next one which we are going to discuss is hyperbole. Now what is hyperbole? Hyperbole is a figure of speech which involves an overstatement or exaggeration of something. اچھا جی، ہائپربلی ایک ایسا فگر آف اسپیچ ہے جس میں کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ سینٹینس میں I am so hungry I could eat a horse. میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں ایک ہارس کو کھا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ غور کریں، انسان جتنا بھی بھوک محسوس کرے، وہ کبھی بھی ایک پورا گھوڑے کو نہیں کھا سکتا، لیکن یہاں پر رائٹر جو ہے اثر پیدا کرنے کے لیے اور زور دینے کے لیے اپنے بیان کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے ایگزاجریشن کو یا اوور اسٹیٹمنٹ کو ہم ہائپربلی کہتے ہیں، یا اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو ہم ہائپربولک اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ مائی فیٹ آر کلنگ می، یہ دوسرا ایگزامپل ہے۔ تیسرا ایگزامپل ہے دیٹ پلان رائٹ ٹاک فار ایور، یہ جو پلان ہے یہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ This is the best book ever written. یہ اب تک لکھی گئی بہترین کتاب ہے، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی کتاب نہیں لکھا گیا۔ تو again here is exaggeration. I love you to the moon and back. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ hyperbole. The next figure of speech that we are going to discuss is personification. That figure of speech in which non-living things are given human traits. Personification وہ figure of speech ہے جس میں بے جان چیزوں کو انسانوں جیسی خصوصیات دیے جاتے ہیں۔ For example, the sun smiled down on us. اب اسمائل جو ہے یہ انسانوں کی کوالٹی ہے، لیکن ہم نے ایک بے جان چیز سورج کو اسمائل سے بیان کیا ہے اور اس کو اسمائل کی کوالٹی دی ہے۔ تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو، اس طرح کے فگر آف اسپیچ کو پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے، یعنی ہم کسی چیز کو پرسونیفائی کرتے ہیں، ایک
نان لیونگ تھنگ کو ہم اس میں پرسونیفائی کرتے ہیں. دیئر فور اٹ از کالڈ پرسونیفیکیشن. نیکسٹ ایگزامپل آپ دیکھیے, دا اسٹوری جمپڈ آف دا پیچ. اب جمپنگ جو ہے یہ بھی ہیومن کوالٹی ہے, لیکن یہاں پر ہم نے اسٹوری کو یہ کوالٹی دی ہے. دیئر فور اگین اٹ از personification. The next example, the light danced on the surface of the water. یہاں پر ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ جو ہے لائٹ کو ہم نے ڈانس کی کوالٹی دی ہے. تو اگین یہ ہمارے پاس کیا ہے, پرسونیفیکیشن ہے. نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے پیراڈاکس. اچھا جی, a paradox is a self-contradictory statement. پیراڈاکس جو ہے ایک ایسا بیان ہوتا ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو اکثر اپنے آپ کا کانٹراڈکٹری ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیے ایگزامپل پر, جو نیچے ایگزامپل ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیے, a remote beginning is being witnessed. اب اس بیان میں ریموٹ اور بگیننگ کو ملایا گیا ہے, اور یہ بیان خود اپنے آپ کی نفی کر رہا ہے کے لحاظ سے. اس میں ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ بگیننگ کس طرح ریموٹ ہو سکتا ہے, یعنی شروعات تو ہمیشہ قریب ہوتے, یہ دور نہیں ہوتے, لیکن جب ہم کہتے ہیں ریموٹ بگیننگ تو اس طرح کے بیان کو, اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو ہم پیراڈاکس کہتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ ایگزامپل ہے, دس از دا بگیننگ آف دا اینڈ. دس از دا بگیننگ آف دا اینڈ. تو اینڈ کی بگیننگ, اگین ہیئر از اے پیراڈاکس. شروعات جو ہے کسی بھی چیز کے پہلے ہوتے, اینڈ کے تو شروعات نہیں ہوتے, لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اینڈ کے شروعات ہے, یہ اختتام کے شروعات ہے. تو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ پیراڈاکس کہلاتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے آکزی مورون. آکزی مورون ایک اور انتہائی اہم فگر آف اسپیچ ہے. A phrase in which words contradict each other is called oxymoron. ایک ایسا فریز جس میں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے آکزی مورون. نوٹ کیجئے, اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا پیراڈاکس, وہاں پر بھی کنٹراڈکشن ہوتا ہے, لیکن وہاں پر کنٹراڈکشن ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے, جبکہ آکزی مورون میں کنٹراڈکشن جو ہے وہ اکثر دو الفاظ, یعنی یہ ایک فریز فارم میں ہوتا ہے, اور اس فریز میں جو دو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. تو یہی بنیادی فرق ہے آکزی مورون اور پیراڈاکس میں, کہ پیراڈاکس ایک پورا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, جبکہ آکزی مورون میں کانٹراڈکٹری ورڈز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیفننگ سائلنس. تو یہاں پر ڈیفننگ اور سائلنس دونوں جو ہے ایک دوسرے کے الٹ ہے. لیونگ ڈیڈ, اگین وی ہیو آکزیمورون. اوپن سیکرٹ, یعنی اگر ایک چیز اوپن ہے تو کس طرح سیکرٹ ہو سکتا ہے, لیکن جب اس طرح کے الفاظ اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آکزیمورون. اوریجنل کاپی, یہ اگین اٹ از ویری کانٹراڈکٹری کہ ایک چیز جب اوریجنل ہو تو کس طرح کاپی ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم اس طرح کے الفاظ کو دیکھتے ہیں, اوریجنل کاپی, اوپن سیکرٹ, لیونگ ڈیٹ, تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از اور دیز آر آکزیمورون. سو آکزیمورون ایک اور فگر آف اسپیچ ہے. So this is all for today. Thank you very much.